आला हजरत के गुलामों से उलझना छोड़ दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, एपिसोड 1 में पार्ट 1 जो आया था सीरत आला हज़रत अलैहिर्रहमा, जो स्पीच का तकरीर का एपिसोड 1 आया था, उसमें हमने बात की आला हज़रत की पैदाइश के मुतालिक और उनका पहला फतवा, आपका पहला फतवा, और उनके बचपन के कुछ हैरत अंगेज़ वाक़यात की बात की, और मैथमेटिक्स में आला हज़रत क्या अपने इल्म रखते हैं उसका भी आपके सामने मैंने एक वाक़या रखा था। और आला हज़रत अलैहिर्रहमा का हुज़ूर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क जो था, इश्क़ मुस्तफ़ा जो था, उससे रिलेटेड भी मैंने बात की थी। तो अगर आपने पहली वीडियो एपिसोड 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए। अब आज मैं आप बात करूंगा आला हज़रत अलैहिर्रहमा की सीरत की बाज़ झलकियाँ। देखिए, इश्क आला हज़रत हुज़ूर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क बहुत था, बेपनाह इश्क था। आला हज़रत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अगर कोई मेरे दिल के 2 टुकड़े कर दे, क्या कर दे? कोई मेरे दिल के 2 टुकड़े कर दे तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ पाएगा। इश्क़ मोहम्मद देखिए। और आपके शहजादे ताजदारे अहले सुन्नत शहजादे आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान, सामाने बख्शिश किताब का नाम है, उसमें फरमाते हैं कि खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोपारा करूं मैं, अगर कल्ब अपना दोपारा करूं मैं। आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत कहते हैं कि अगर मेरे दिल के 2 टुकड़े कर दिए जाएं तो एक टुकड़े में मिलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे टुकड़े में मिलेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। और इसी को शायराना अंदाज में, शेर के अंदाज में आपके शहजादे हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान कुछ इस अंदाज में कहते हैं, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोपारा करूं मैं, अगर कल्ब अपना दोपारा करूं मैं। तो इश्क़ मोहम्मद बहुत था, बेइंतहा। मशाइक़े ज़माना की नज़रों में आप वाकई फ़ना फिर रसूल थे, अक्सर फ़िराक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गमगीन रहते और सर्द आहें भरा करते। पेशावर गुस्ताखों की गुस्ताखाना इबारत को देखते तो आंखों से आंसुओं की झड़ लग जाती, जब हुजूर की गुस्ताखी करने वाले को देखते तो आंखों से आंसू की झड़ लग जाती। और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में गुस्ताखों का सख्ती से रद्द करते ताकि वो झुंझला कर आला हज़रत को बुरा कहना और लिखना शुरू कर दें। आप अक्सर इस पर फ़ख्र किया करते कि बारी ताला ने इस दौर में मुझे नामूसे रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बनाया है। तरीक़े इस्तेमाल ये है कि बदगोयों का सख्ती और तेज़ कलामी से रद्द करता हूँ कि इस तरह वो मुझे बुरा भला कहने में मसरूफ़ हो जाएं। उस वक्त के लिए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने से बचे रहेंगे। हदाइके बख्शिश शरीफ में आला हज़रत फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जहां 2 जहां फिदा, न बस एक जहां 2 जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये आला हज़रत का इश्क देखिए। ये हदाइके बख्शिश आला हज़रत की नात की एक किताब है जो आला हज़रत ने लिखी है। इसमें आप नात के अशार की गहराइयों में अगर जाएंगे तो आला हज़रत का इश्क आपको नज़र आएगा। इस अशार को देखिए, क्या लिखते हैं? करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां 2 जहां फिदा,
دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب اگر اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ بہت تھا، اور آپ کو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بھی بتایا ہے کہ اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ بہت تھا، تو حضور بھی اپنے غلاموں کو انعام عطا کرتے ہیں، اور حضور نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو انعام عطا کیا، اور انعام میں دیدار مصطفیٰ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو عطا ہوا تھا۔ یہ بھی میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی۔ اب اگر میں بات کروں آپ کے سونے کا طریقہ جو تھا، منفرد انداز تھا آپ کا، آپ جب سوتے تھے تو آپ کا منفرد انداز تھا، سونے میں بھی عشق مصطفیٰ نظر آتا ہے، جب آپ سوتے تب بھی عشق مصطفیٰ نظر آتا۔ وہ کیسے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سوتے وقت ہاتھ کے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی پر رکھ لیتے ہیں، شہادت کی انگلی جو نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں تو جب انگلی اٹھائی جاتی ہے، اشہد اللہ پر اٹھائے تھے، اللہ پر جب گرائی جاتی ہے تو جو انگلی اٹھائی جاتی ہے اسی کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں۔ تو سوتے وقت ہاتھ کے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی پر رکھ لیتے تاکہ انگلیوں سے لفظ اللہ بن جائے۔ اس حساب سے شہادت کی انگلی جو تھی، آپ انگلیوں جو تھا، انگوٹھے کو جو تھا وہ شہادت کی انگلیوں پر رکھ لیتے تھے، جس سے جو وہ تھا انگلیوں پر آپ کا اللہ بن جایا کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر پھیلا کر کبھی نہ سوتے، بلکہ داہنی یعنی سیدھی کروٹ لیٹ کر دونوں ہاتھوں کو ملا کر سر کے نیچے رکھ لیتے، داہنی کروٹ لیٹتے اور دونوں ہاتھوں کو جو ہے اپنے ملا کر سر کے نیچے رکھ لیتے اور پاؤں مبارک سمیٹ لیتے، اس طرح جسم کے لفظ محمد بن جاتا۔ آپ کے انداز کیا تھا کہ دیکھیے، انگوٹھے کو جو تھا وہ شہادت کی انگلی پر رکھ لیتے، جس سے انگلیوں سے آپ کا اللہ بن جایا کرتا تھا، اور پھر آپ سیدھی کروٹ لیٹ کر دونوں ہاتھوں کو ملا کر، سیدھی کروٹ لیٹتے اور دونوں ہاتھوں کو ملا کر اپنے سر کے نیچے رکھ لیتے، اور پیروں کو پھیلاتے نہیں بلکہ پیروں کو سمیٹ لیتے، پاؤں مبارک کو سمیٹ لیتے، تو اس طرح آپ کے جسم سے لفظ محمد بن جاتا۔ یہ ہے اللہ عز و جل کے چاہنے والے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق کی ادائیں۔ نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، مہر غلامی ہے پڑی لکھے ہوئے ہیں نام دو، مہر غلامی ہے پڑی لکھے ہوئے ہیں نام دو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ عشق محمد ہے، عشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت کا دیکھیے۔ اب میں آپ کو جو ایک واقعہ سناؤں گا، جس واقعے سے آپ کو ایمان تازہ ہوگا، اور اتنی جب بات سن چکے تو ایمان تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا تازہ ہو گیا ہوگا، لیکن یہ واقعہ سنیے اور بھی انشاءاللہ نہیں ایمان تازہ ہوگا۔ واقعہ ہے کہ ٹرین رکی رہی ہے، تو جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت ایک بار پیلی بھیت سے بریلی شریف ذریعے ریل جا رہے تھے، یعنی ریل کے ذریعے کہاں، پیلی بھیت سے بریلی شریف جا رہے تھے۔ راستے میں نواب گنج کے اسٹیشن پر گاڑی رکی، کہاں، نواب گنج کے اسٹیشن پر گاڑی رکی، تو جہاں گاڑی صرف 2 منٹ کے لیے ٹھہرتی ہے، مغرب کا وقت ہو گیا، وہاں 2 منٹ کے لیے گاڑی ٹھہرتی ہے، وہی وقت مغرب نماز کا ہو چکا تھا، تو آپ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے گاڑی ٹھہرتے ہی تکبیر اقامت فرما کر گاڑی کے اندر ہی نیت باندھ لی۔ کیا کیا؟ تکبیر اقامت کر کے آپ نے کیا کیا، گاڑی کے اندر ہی آپ نے نیت باندھ لی۔ غالباً 5 شخصوں نے اقتدا کی، ان میں بھی تھا، لیکن ابھی شریک جماعت نہیں ہونے پایا تھا کہ میری نظر، یعنی ابھی جماعت سے شریک نہیں ہوئے تھے۔ کون؟ جناب سید ایوب علی شاہ صاحب جو تھے
وہ جماعت میں شریک نہیں ہو پائے تھے کہ ان کی نظر جو ہے غیر مسلم گارڈ پر پڑتی ہے جو پلیٹ فارم پر کھڑا سبز یعنی ہری جھنڈی ہلا رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ لائن کلیئر تھی۔ کیا تھی؟ لائن کلیئر تھی اور گاڑی چھوٹ رہی تھی مگر گاڑی نہ چلی۔ بات سمجھیے، گاڑی چھوٹ رہی تھی مگر گاڑی نہ چلی۔ گارڈ جو تھا غیر مسلم گارڈ تھا، وہ جھنڈی بھی ہلا رہا تھا، لائن بھی کلیئر تھی اور گاڑی چھوٹ بھی رہی تھی لیکن گاڑی نہ چلی۔ اور حضور اعلیٰ حضرت نے با اطمینان تمام بلا کسی اضطراب کے تینوں فرض رکعتیں ادا کی اور جس وقت دائیں جانب سلام پھیرا تھا گاڑی چل دی۔ دائیں جانب سلام اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے پھیرا، گاڑی ترنت چل دی۔ مقتدیوں کی زبان سے بے ساختہ نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نکل گیا۔ اس کرامت میں قابل غور بات یہ تھی کہ اگر جماعت جو تھی وہ پلیٹ فارم پر کھڑی ہوتی تو غیر مسلم جو تھا وہ شاید دیکھ کر کہ ایک بزرگ ہستی ہے جو نماز ادا کر رہے تو شاید دیکھ کر وہ گاڑی کو روک دیتا، لیکن نماز ٹرین کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ پڑھ رہے تھے اور وہ گارڈ جو تھا وہ جھنڈی بھی اس نے دے دی تھی اور لائن بھی کلیئر ہو گئی تھی لیکن گاڑی نہ چلی۔ اور جب آپ نے نماز 3 رکعت پڑھی، دائیں جانب آپ نے جب تھا سلام پھیرا تب وہ گاڑی چل دی۔ تو یہ ایک واقعہ ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا۔ ایسے کئی واقعے ہیں، کئی کرامتیں ہیں۔ تو لکھنے والے تو کیا کہ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، کہ وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ آپ اعلیٰ حضرت کے کلام سمجھیے کیا لکھتے کیا ہیں کہ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، اللہ اس سے پھر گیا۔ یہ واقعہ تھا جس آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ تو ایسے نہیں اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ ایسے کرامات کے کئی واقعات ہیں۔ اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایمان قطعی تازہ ہو جائے گا آپ کا تازہ، واقعات سے سنا اور بھی تمامی چیزیں جانی، لیکن اب جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ جو تھا تصانیف میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف عنوانات پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ یوں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1286 ہجری سے 1340 ہجری تک لاکھوں فتوے دیے ہوں گے۔ کتنے؟ لاکھوں فتوے دیے ہوں گے، ہزاروں کتابیں لکھی۔ کیا بات کیا ہے کہ آپ نے جو تھا اپنی 1286 سے لے کر کے 1340 ہجری تک آپ نے ہزاروں کتابیں لکھی اور لاکھوں فتوے دیے۔ اور فتاوی رضویہ مخرجہ کی 30 جلدیں ہیں، فتاوی رضویہ کی جو ہیں 30 جلدیں ہیں، جن کے کل صفحات ہیں 21,656، کل سوالات و جوابات ہیں 6847 اور کل رسائل 206 ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ایک بہت ہی مشہور فتاوی رضویہ کتاب ہے جو 30 جلدیں ہیں اور 21,656 اس میں پیج ہیں اور سوالات جوابات اس میں 6847 سوالات جوابات ہیں اور کل رسائل جو ہیں وہ ہیں 206۔ تو یہ بھی ایک اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی ایک وہ ہے، ہزاروں کتابیں تو لکھی ہی، لیکن یہ ایک کتاب آپ نے جو لکھی جو فتاوی رضویہ 21,656 پیجز کی آپ نے لکھی 30 جلد میں، سبحان اللہ۔ قرآن و حدیث، فقہ، منطق اور کلام وغیرہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت نظری کا اندازہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی
کے مطالعے سے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہر فتوے میں دلائل کا سمندر موزن ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 7 رسائل کے دیکھیے، آپ جو فتوے دیا کرتے تھے تو فتوے میں یہ نہیں کہ ہوا میں باتیں، بلکہ آپ کا جو فتویٰ لکھا کرتے تھے، ایسے جب آپ نے پہلا فتویٰ لکھا تھا تو آپ نے اس میں دلائل کا سمندر تھا، تبھی آپ کے والد صاحب نے جب آپ کا فتویٰ دیکھا تو آپ فتویٰ صحیح پایا اور آپ کو پھر مسند افتاء پر بیٹھا دیا تھا کہ اب تم ہی فتویٰ لکھو گے، اور آخر تک پھر آپ نے ہی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ہی فتوے دیے لکھے۔ تو آپ کے فتوے میں دلائل کا، ہر فتوے میں دلائل کا سمندر موجود ہوتا تھا۔ کسی نے لکھا ہے کہ علم کا چشمہ ہوا ہے موزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ علم کا چشمہ ہوا ہے موزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ اور آپ نے جو تھا ترجمہ قرآن کریم، میرے آقا اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا جو اردو کے موجودہ تراجم میں سب پر فائق یعنی فوقیت رکھتا ہے۔ ترجمے کا نام کنز الایمان ہے۔ آپ نے جو ترجمہ کیا قرآن کریم کا، اس ترجمے کا نام کنز الایمان ہے، جس پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بنام خزائن العرفان اور مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ نے نور العرفان کے نام سے حاشیہ لکھا ہے، جو تھا حضرت مفتی احمد یار خان نے نور العرفان کے نام سے حاشیہ لکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جو قرآن کا ترجمہ کیا اس ترجمے کو کنز الایمان کے نام سے جانا گیا۔ اس ترجمے کا نام کیا؟ کنز الایمان۔ اب آخر میں بات کر لیتے آپ کی وفات کی حسرت آیات۔ پوری سیرت کی بات ہم نے کی ہے، بیچ بھی واقعات بھی بیان کیے ہیں، پیدائش وہ شروع میں بات کی، پھر اس کے بعد بچپن آپ کا کیسا گزرا، واقعات بیان کیے۔ اب ہم بات کر لیں وفات حسرت آیات۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی وفات سے 4 ماہ 22 دن پہلے خود اپنے وصال کی خبر دے دی تھی۔ اپنے وفات کی خبر 4 ماہ 22 دن پہلے آپ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے دے دی تھی۔ 25 صفر المظفر 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی کو جمعۃ المبارک کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 اور پاکستانی وقت کے مطابق 2:08 پر عین اذان جمعہ کے وقت ہوا۔ آپ کی وفات جو تھی وہ 25 صفر المظفر 1340 ہجری کو ہوئی۔ انگریزی تاریخ دیکھیں تو 28 اکتوبر 1921 عیسوی کو ہوئی، جمعہ کا دن تھا، اور ہندوستان کا ٹائم تھا 2:38، پاکستان کا ٹائم تھا 2:08 پر، اور عین اذان جمعہ کے وقت آپ کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت والی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پر انوار مدینۃ المرشد بریلی شریف میں ہے۔ آپ کا مزار جو ہے بریلی شریف میں ہے۔ آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے، آج میں تو زیارت سبھی لوگ کر سکتے ہیں۔ تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشاں ہے آج بھی، شعر و ادب کی زلف پریشاں ہے آج بھی، پریشاں ہے آج بھی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ایک آخری بات
بیان کر دوں اور پھر آخری 25 صفر المظفر جو آپ کا وصال کا دن ہے، تاریخ ہے، کو بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں اپنے آپ کو دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پایا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان دربار میں حاضر تھے، لیکن مجلس میں سکوت طاری تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کسی آنے والے کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ جو تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کس کا انتظار ہے؟ سیدی عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ نے عرض کی، حضور احمد رضا کون ہے؟ ارشاد ہوا، ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں۔ بیداری کے بعد وہ شامی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تلاش میں ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ وہ شامی بزرگ تھے، شام کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے دیکھا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ دربار نبوت سجا ہوا ہے، سبھی صحابہ سبھی ہیں، اور جو ہے وہاں پر جو ہے سکوت طاری ہے۔ تو یہ شامی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم احمد رضا کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ نے عرض کیا کہ احمد رضا کون ہے؟ ارشاد ہوا کہ ہندوستان میں بریلی شریف کے باشندے ہیں۔ اب وہ شامی بزرگ بیداری ہوتی ہے، وہ اٹھتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تلاش میں ہندوستان کی طرف چل پڑے ہیں۔ وہ شامی بزرگ بیدار ہوئے، اٹھے نیند سے، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ ہندوستان آئے، اور پھر وہ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تلاش کرنے لگ گئے۔ تو وہ جب بریلی شریف آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ اس عاشق رسول کا اسی روز یعنی 25 صفر المظفر 1340 ہجری کو وصال ہو چکا ہے۔ جس روز انہوں نے خواب میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے، اسی روز امام احمد رضا کا انتقال ہو گیا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائیں، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، اگر آپ کو یہ پسند آئے ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور پہلے ایپیسوڈ کا لنک آپ کو اس ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے جا کر اسے ضرور دیکھ لیں، جس سے آپ کو پورا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی سیرت، یہ ایک جھلک صرف اعلیٰ حضرت کی سیرت پر ڈالی گئی ہے اس کے ذریعے۔ تو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ کو اچھا لگا ہو کنٹینٹ تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔